मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, ए नबी हम आपको बयान करते हैं उनका वाक़या हक़ के साथ। हक़ के साथ का इसलिए बयान किया गया, हक़ का लफ्ज़ इसलिए बढ़ाया गया कि एक तारीख़ी वाक़या था, और आपको पता है जब तारीख़ी वाक़या लोग नक़ल करते हैं तो बहुत कुछ उसमें कमी बेशी कर देते हैं, कुछ अपनी तरफ से इजाफ़े कर देते हैं, कुछ अपनी तरफ से कमियां कर देते हैं। तो वाक़या की जो असल बात है वो तो दुरुस्त होती है, लेकिन उसमें जो एडिशन होती है वो गलत होती है। तो इसलिए कुरान कह रहा है कि आप लोगों को मत देखें, हम आपको ठीक बयान करते हैं। जितना कुरान बयान करेगा वो 100% मुस्तनद होगा, बाकी जो लोगों में मशहूर है उनमें कुछ सही होंगी, कुछ बातें गलत होंगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हम ठीक तौर पर आपके सामने बयान करते हैं। वो वाक़या क्या है? इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे। चंद का तर्जमा मैंने क्यों किया, बार बार बताता हूँ कि ये जो तनवीन है ना, तनवीन इसका मतलब है चंद, और वैसे भी फितियतुन ये जमा किल्लत है। अफ़उलुन, अफ़आलुन, फ़िअलतुन, अफ़इलतुन, ये चार औज़ान वज़न अरबी में जमा किल्लत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी इस वज़न पर होगा, जैसे फ़ितियतुन फ़िअलतुन के वज़न पर है, तो इन्नहुम फ़ितियतुन, ये चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान ले आए। इस वाक़े का ख़ुलासा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, राजे कौल के मुताबिक, यकीनी तौर पर तो 100% यकीनी बात किसी मुफस्सिर ने नहीं कही है, लेकिन जो मुअर्रिखीन से मुफस्सिरीन ने जो वाक़यात लिए हैं, अहले किताब से जो लिए हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैरोकार थे ये लोग। और कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 250 साल के बाद का ज़माना है इनका, 250 साल। तो उस वक्त कोई जालिम बादशाह की हुकूमत थी। अच्छा, हज़रत ईसा के दीन के पैरोकार थे, तो इस पर एक इश्काल ये होता है कि ये सवाल तो यहूदियों ने किया था, यानी मुशरिकीन को ये सवाल यहूदियों ने समझाया था कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछना, ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछना, और रूह के बारे में पूछना, और अस्हाब कहफ के बारे में पूछना। तो जबकि यहूद का ज़माना तो हज़रत ईसा के दौर से पहले, और यहूद तो फिर इनको ईमान वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स को यहूदी ईमान वाला नहीं कहते थे। तो इसलिए मुझे इस पर वाकई एक इश्काल है, जिसका मेरे इल्म में अभी मुझे उसके जवाब कहीं मिला नहीं है। तो सही बात यही मालूम होती है कि ये जो यहूदियों ने, ये जो मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया ना कि यहूद ने ये सवाल पूछा था, तो ये भी एक राय है मुफस्सिरीन की। ऐन मुमकिन है अहले किताब ने पूछा हो, तो अहले किताब में ईसाई भी आते हैं, तो सवाल अहले किताब ने पूछा हो, लेकिन बाज़ हज़रात ने यहूद की तरफ मंसूब कर दिया हो, क्योंकि यहूद जो थे ज़्यादातर यहूद ही सवाल पूछा करते थे। तो इसलिए, और दूसरा इस बात का भी इम्कान है कि हो सकता है ये दीन मूसवी के पैरोकार हों, क्योंकि ये तो तारीख़ी चीज़ है ना कि हज़रत ईसा के दीन के पैरोकार थे। बहरहाल राजे बात यही है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के 250 साल के बाद का ज़माना है किसी बादशाह का, जो बड़ा ज़ालिम बादशाह था, जो बुत परस्ती जिसने फैला दी थी पूरी सल्तनत में। तो इन लोगों को अल्लाह ने तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, दीन ईसवी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ शिर्क फैल रहा है, तो हम अपने दीन को महफूज नहीं रख सकते, लोग हमें ज़बरदस्ती या तो उसी कुफ्र की दुनिया में लेके जाएंगे या हमें कत्ल कर देंगे। तो ऐसी सूरत में हमें इस इलाके को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो अल्लाह पे तवक्कुल करके ये निकले और फिर गार में दाखिल हुए ताकि कुछ वक्त वहाँ गुजारें और वहाँ मशवरा करें कि हमने यहाँ से कहाँ जाना है। ये ज़िंदगी उसी गार में ही गुजार दें, हमेशा के लिए अल्लाह की इबादत करें। लेकिन अल्लाह ने वहाँ इनको गहरी नींद सुला दिया, और 309 साल के बाद ये जागे हैं। तो वो इलाका तब्दील हो चुका था, वहाँ जो ज़ालिम बादशाह की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी। अब 309 साल का ज़माना अगर देखा जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 250 साल ये और 300 साल वो, तो 550 साल, यानी हज़रत ईसा के 550 साल के बाद ये बेदार हुए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है वो 570 ईस्वी के आसपास हुई है, यानी यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, 1-2 साल 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं इसमें।
تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 570 عیسوی میں، یہ 100% یقینی نہیں ہے، 2-4 سال اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20 سال پہلے یہ جو ہے وہ غار سے نکلے ہیں، اور پھر جو واقعہ آگے قرآن نے بیان کیا جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریبی واقعہ ہے، لیکن چونکہ وقت مشہور ہو گیا تھا تو لوگوں کی زبان پر عام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آپ سے یعنی اہل کتاب کی زبان پر عام ہو گیا تھا، خاص طور پر مشرکین تو اس سے نابلد تھے۔ اب یہ ہوا کس جگہ پر ہے، یعنی کس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں ٹکراؤ بہت ہے، تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ یہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں جگہ ہوا تھا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو قرآن نے بھی جو اس واقعے کی اہم اجزاء تھے انہی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے اضافہ کر دیا ان میں ہدایت کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، اور زیادہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استقامت عطا کی، توکل پیدا کیا ان کے اندر، جو ایمان کی برکات تھیں وہ کامل طور پر ہم نے ان کو عطا کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ لیا، یعنی صبر کی توفیق عطا کی۔ اذ قاموا، اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں بہت سے رب، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ یہ کس کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہو سکتا ہے تنہائی میں ایک دوسرے کو کہا ہو سکتا ہے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے کہا ہو، اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے سوا کسی کو پکار دیا، تو ہم نے تو حق سے بہت غلط بات کی، حق سے بہت دور بات کی ہم نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ خدا کے شریک بن جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی غلط بات کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں۔ لہذا ہم اس قوم کو اور اکثریت کو یا بادشاہ کے دین کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے جو حق ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ آلہہ کا بھی الہ کی جمع ہے نا، افعلۃ کے وزن پر، الہۃ تھا اصل میں، تو یہ جمع قلت ہے، چند معبود تراشے ہوئے انہوں نے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ہماری اس قوم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بار بار اپنے باپ دادوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بہت بڑی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ بہت بڑی دلیل کی بات اس لیے کی کہ کسی کو خدا بنانے کے لیے چھوٹی دلیل بھی کافی نہیں ہے، بالکل واضح سلطان بین جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کسی کو اپنا خدا اور رب تھوڑی تسلیم کر لیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے بچھڑ گئے بچپن میں اپنے باپ سے، اور جب بڑے ہوئے تو آپ کو اپنے باپ کی تلاش ہے، کسی نے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں اور چند علامتیں بھی بتا دی ہیں، تو آپ نہیں مانو گے اتنی جلدی، آپ کہو گے بھائی میں کسی کو اپنا باپ اس وقت مانوں گا جب تک میرے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں ہو جائے گا۔ کنفیوژن میں یہ کام نہیں ہوتا، تو چھوٹی موٹی علامتوں سے یا قرائن سے نہیں، مجھے واضح دلیل چاہیے، پھر میں اس کو اپنا باپ تسلیم کروں گا۔ کیونکہ کسی کو باپ مان لینا، ماں مان لینا، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ پھر ساری محبتیں اس کو دینی پڑتی ہیں، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس سے دل لگانا پڑتا ہے۔ یہاں بھی ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ خدا بنا لینا آسان نہیں ہے، ان معبودوں کے بارے میں چند وسوسے اور چند چیزیں یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، تو خدا کے خدا ہونے پر تو بہت ہی، سلطان کا مطلب بڑی دلیل اور بین کا مطلب بہت واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے۔ یعنی قوم تو اکثریت کا ریفرنس دے رہی ہے نا، کہ تمہارے باپ، تمہارے چچے، تمہارے مامے، تمہارے سارے ریلیٹیو سب خدا کے علاوہ معبودوں کو پوچھتے ہیں، تم ایک اکیلے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ قوم کو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔
یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، بارش برسانے کا اختیار اس کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، فلاں کام کا اختیار اس کے پاس، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یعنی جھوٹ کی مختلف انواع ہوتی ہیں، کہ یہ کہ آپ اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیں، ایک ماں پہ جھوٹ باندھ دیں، بھائی پہ جھوٹ باندھ دیں، دوست پہ جھوٹ باندھ دیں، حکومت پہ جھوٹ باندھ دیں۔ تو ان جھوٹ باندھنے کی نوعیتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں۔ اب جب یہ ڈیبیٹ ان کی قوم سے ہو رہی ہے تو پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ چند نوجوان مل کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو جب تم نے اس قوم کو چھوڑ ہی دیا ہے، اور جب کہ تم اعتزلتموہم، اس قوم سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یعنی اس کے مذہب کو چھوڑ دیا تم نے، وما یعبدون، اور ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، عابد اور معبود۔ تو ان میں یہاں بھی اس ملک میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مشرک ہیں یا وہ باطل ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، تو دونوں ہی باطل ہیں۔ تو ہم ان باطل لوگوں میں ہم کیوں رہیں؟ تو لہذا جب ہم نے ایسا کر ہی دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر غار کی طرف چلو۔ کیا مطلب؟ نظریاتی طور پر تم نے جب اس قوم کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے تو عملی طور پہ بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی طور پہ بھی کنارہ کشی اختیار کر لو۔ تو اللہ کے سوا جب سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی چھوڑ دو۔ اب چھوڑ کے جائے کہاں؟ تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال یہ کرو کہ غار میں چلے جاؤ، چھپ کے وہاں اللہ کی عبادت کرو، کھانے پینے کا انتظام کر لو، حفاظت کے لیے کتا ساتھ میں لے جاؤ اپنے، تو جو ایک دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرو، وہاں جا کے ہم غور کریں گے۔ فی الحال یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ تو ہمیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، نہ روزہ رکھنے دے رہے ہیں، نہ توحید پر قائم رہنے دے رہے ہیں۔ فی الحال یہاں سے نکلو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت سے رحمت پھیلا دے گا، کچھ نہ کوئی انتظام کرے گا۔ یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا حاصل ہے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارا رب، یعنی سب ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معاملے میں تمہارا رب کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ سے بھی کچھ امیدیں لگاؤ، سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں گے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ سے ہمیں اچھی امید ہے، اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں اندماج۔ اندماج کا مطلب بہت سارے واقعہ کے بہت سارے پہلو قرآن حذف کر دیتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن یہ بتاتا کہ بالآخر وہ چھپ چھپا کے نکلے، کتا انہوں نے ساتھ میں لیا، پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان تمام واقعات کو قرآن نے حذف کر دیا، اور پھر آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے مخاطب تو دیکھتا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، تو ان کے غار سے بچتا، یعنی بچتا ہوا نکلتا، ذات الیمین، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ یہ سیدھا ہاتھ جانے کے لحاظ سے بھی غار میں ہو سکتا ہے، یعنی جاتے ہوئے جو سیدھی جانب تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نکلنے والے راستے میں سے جو ان کے دائیں جانب پڑتا تھا اس کو سیدھا کہا ہو قرآن نے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مفہوم یہی ہے کہ دائیں یا بائیں دھوپ مڑ جاتی، ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ نہیں لگتی۔ تزاور عن کہفہم ذات الیمین، سیدھی جانب ان کے کہف سے، ان کے غار سے بچتی ہوئی نکلتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تقرضہم، تو سورج ان سے دور ہوتا، ذات الشمال، بائیں جانب کو۔ تو سورج سے دور ہونے سے مراد ہے سورج کی دھوپ، یعنی دھوپ ان سے دور ہو جاتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے، جس کی وجہ سے گھٹن نہیں ہو رہی تھی، وہاں ہوا کے گزرنے کا انتظام تھا، سورج کی روشنی کے گزرنے کا انتظام تھا، ڈائریکٹ دھوپ سے اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے، جو اللہ اتنا کر سکتا ہے کہ غار میں کسی کو 309 سال تک سلا سکتا ہے، بغیر روٹی کے، بغیر پانی کے، تو اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو ان سے بچائے؟ تو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سورج ان پہ پڑ بھی جاتا، پھر بھی اللہ بچا لیتا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ان کو 309 سال تک سلانا اور پھر جگا دینا،
تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے اور پھر اللہ اس دھوپ کے اثرات سے ان کو بچائے. بس اتنی ضرورت تھی کہ بھوک اور پیاس کی حاجت اس سے اللہ ان کو مستغنی کر دے. تو یعنی جب اس سے کام چل سکتا تھا نا، کہ کیونکہ روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے نا، سوتا ہوا آدمی روٹی نہیں کھاتا، اور اگر جاگتے تو ان کو یہ ٹائم ان کے لیے بہت طویل ہو جاتا، 309 سال، وہ تو پاگل ہو جاتے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی اگر دکھائی ہے نا، تو جتنی قدرت سے کام چل سکتا تھا بس اسی پر اکتفا کیا گیا ہے، اور باقی تمام اسباب ہی اختیار کیے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سورج ان پہ ڈائریکٹ نہ پڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام کیا کہ سورج کو پڑنے نہیں دیا ان کے اوپر. اور اسی طرح ان کے جو ان کا غار پہ جو کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی اللہ نے ایک روب دیا تاکہ لوگ بھی اندر نہ آئیں، ورنہ اللہ چاہتا تو لوگ اندر آ جاتے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، مر جاتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری باتیں اس کی علامت ہیں کہ اللہ اس دنیا کو اسباب ہی کے ساتھ چلاتا ہے. ذالک من آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، لیکن اے نبی جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. یعنی اللہ کی ایسی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہر ایک کو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی دوست اور ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے. یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ پھر بھی بے ایمان ہو کے ہی مریں گے، اتنی قدرت اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود. تو جس کے دل میں انابت ہوگی اس کو اللہ ہدایت دے گا، جو نہیں چاہے گا اللہ کی عادت ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ.